Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to not another episode of Maulvi with an Attitude. My name is Raja Ziaul Haq और मेरे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो ये छोटी सी बच्ची है जिसको हम प्यार से सारा कहते हैं. सारा, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो आप? ठीक हो? खुश हो? ओके, तो इनको मैंने आज इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि रिसेंटली मैं हज के लिए गया हुआ था और अभी मैं कल ही वापस आया हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उन बच्चों के साथ गुजारा जाए जिनको हम यहाँ छोड़ कर गए हुए थे, एंड सारा इज़ वन ऑफ देम. तो आज मौलवी विद एन एटीट्यूड का जो ऑफिशियल एपिसोड है वो तो नहीं है, बट ये अनऑफिशियल स्पेशल एडिशन आप कह लें, आज आपके साथ हम कर रहे हैं. और ऑफिशियली जो है इंशाल्लाह मौलवी विद एन एटीट्यूड जो है अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा. बट मैंने कहा कि टाइम हम वेस्ट ना करें और कुछ ना कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, ख़ास तौर पे जो अभी हमारी एक बड़ी एपिक जर्नी हुई है हज की. अल्लाह ताला हम सब से जो भी इस दफ़ा हुज्जाज गए हुए थे, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए. तो आई थॉट कि मैं आपके साथ कुछ आज जेम्स जो है उसमें से शेयर करता हूँ. और इनका जो है एक्चुअली सोने का टाइम भी करीब है, इसलिए ये स्लीपिंग सूट में, सो डोंट माइंड दैट. हम इतने फैशन कॉन्शियस नहीं होते इतने लेट रात को. और इंशाल्लाह आज बल्कि मैं स्टार्ट में यहाँ से एक बात से स्टार्ट करता हूँ कि इन बच्चों को छोड़ के हम गए और इनको हमने थोड़ा सा ये लारा लगा दिया कि जी आपके लिए टॉयज़ वगैरह लेके आएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए टॉयज़ भी आए, अजवा खजूरें भी आई, इनके लिए बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आई हैं, स्नैक्स भी बहुत सारे आए हैं. और एक टॉय जो है पर्टिकुलरली जो मैं दिखाना चाहूँगा इंशाल्लाह वो है ये आसार कदीमा का कैमरा, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में भी मिल गया और मक्का में भी मिल गया. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु नो दिस, आप लोग लेजेंड्स हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जिसकी ज़िंदगी में बचपन में ये नहीं आया वो बड़ा ही महरूम बचपन गुजरा उसका. मुझे याद है जब मैं, मेरे ख्याल है तकरीबन 4 साल का था या 3.5 साल का था, तो मेरे दादा जो है अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो जब हज के लिए गए तो मेरे लिए यही कैमरा लेकर आए थे. और ये कैमरा जो है इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इसको देखते हैं ऐसे करके और क्लिक करते हैं तो आपको मक्का और मदीना के मनाजिर जो है वो नजर आ रहे होते हैं. और मैं हैरान था कि 2022 में हम रहते हैं, and we have digital technologies, we have the metaverse, we have iPads and iPhones and all of this latest technology and gadgets, and yet still this piece of equipment exists in the universe. I mean, I was shocked कि ये चीज़ आज भी अवेलेबल है. सो अगर किसी को इसके बारे में पता है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये हसीन चीज़ गुजरी है. सो ये मैंने अभी जो है सारा को गिफ्ट की है और सारा जो है इसके साथ एंजॉय कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि शी इज़ एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आपको पसंद है ना, ये अच्छी बात है. अच्छा, ओके. सो वोट ऑफ अप्रूवल लेना था. तो मैं असल में आपके साथ जो आज चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू रियलाइज वंस यू कम बैक फ्रॉम हज is that you come back to a different world altogether. यानी जब आप मक्का में होते हैं, मदीना में होते हैं, आपकी इबादत, आपके मामलात, मतलब या तो आप वहाँ पे सो रहे हैं या आप खाना खाते हैं या आप इबादत करते हैं. There is no fourth thing that is happening there. यानी सुबहानल्लाह, it's such a simple life. खाना है, सोना है और इबादत करनी है, सारा दिन इबादत ही करनी है, और क्या करना है आपने वहाँ पे. There is nothing else to do. So from that perspective when you come out of that, और जब आप यहाँ आते हो वापस, तो आपको एक बहुत ना लगता है कि पता नहीं आप किसी एलियन एनवायरनमेंट में आ गए. एंड दिस इज अ फीलिंग जो जिसके लिए आपको जरूरी नहीं है मक्का और मदीना जाना पड़े. वो लोग जो रमजान के महीने में एतकाफ बैठते हैं, आई थिंक वो भी एक सिमिलर कैफियत से गुजरते हैं. जब आप 10 दिन मस्जिद में होते हो और वहां पे भी यही रूटीन होती है, आप या इबादत कर रहे हो या आप खाना खाते हो या आप सो जाते हो, बस ये 3 चीजें साइकिल में चल रही हैं. सो बाय द टाइम यू कम बैक टू योर हाउस, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पता नहीं कोई एलियन हूँ इस दुनिया के अंदर, बिकॉज हर चीज़ आपको इतनी अजनबी सी लग रही होती है. बिकॉज वो जो सुकून आपको मस्जिद में मिला होता है ना, वो फिर वापस इस एनवायरनमेंट में आपको, मतलब आप क्रेव करते हो. सो इंस्टेंटेनियसली जब मैं यहाँ पे आया हूँ, इंस्टेंटेनियसली मुझे ये फील हुआ कि मैन, आई मिस मक्का, आई मिस मदीना. यानी दिल से आपको ना ऐसी फीलिंग आती है. और आई मीन, आई लव माई किड्स एंड आई लव माई फैमिली एंड आई लव बीइंग इन पाकिस्तान, बट स्टिल आप, मेरे ख्याल है अपने दिल का एक छोटा सा हिस्सा ना आप वहीं छोड़ाते हो. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना मोमिनीन के दिलों में मक्का और मदीना की मोहब्बत डाली हुई है, सो दैट इवन इफ यू कम बैक, आपको फिर से वो लॉन्गिंग पैदा होती है कि अल्लाह मैंने वापस जाना है. आई मीन, आप जहाज़ पे बैठ रहे होते हो और आप यही सोच रहे होते हो कि वापस कब आऊँगा मैं, व्हेन एम आई गोइंग टू कम बैक. सो आई मेक दुआ फॉर ऑल ऑफ यू कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार जो है
اپنے گھر پہ جانا نصیب فرمائے, بار بار ہم لوگ مکہ بھی جائیں, مدینہ بھی جائیں, اور تمام وہ عبادات کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کیا خیال ہے, صحیح ہے؟ اچھا, اب آپ کا چونکہ ٹائم ہے سونے کا, آپ بے شک یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے پلے کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے سلیپی ٹائم کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ کر دو سب کو. چلو اوکے. سو گائز, یہ تو تھا میرا فرسٹ امپریشن جو میں نے آپ کو دیا ہے کمنگ بیک کا. اچھا, جب میں یہاں واپس آیا ہوں نا, تو بہت ساری خبریں سننے کو ملی. وہاں پہ میں نیوز کے ساتھ ان ٹچ نہیں تھا کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. یہاں پہ آئے, پتہ چلا پاکستان کے اندر سیلاب بھی آئے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک اور قوم پہ, خاص طور پہ جو لوگ بھی ان مصیبتوں سے گزرے ہیں. کل جو ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں. کئی لوگوں نے, میں نے دیکھا, میں اپنا انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر میں صرف پوسٹ کرتا تھا, میں یعنی کامنٹ سیکشن اور ان چیزوں میں بالکل نہیں جا پایا, نہ میں لوگوں کے ڈی ایمز کو جواب دے پایا, بیکاز میرا فوکس یہ نہیں تھا. میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو ہے وہ ڈال دیتا تھا, اینڈ دس از واٹ آئی وڈ ڈو, کیونکہ رات کو موسٹلی عبادت چل رہی ہے. صبح کے ٹائم ناشتہ کر کے تھوڑا سا بریک لیتا, مے بی لائک فار اے فیو منٹس, ہاف این آور, 40 منٹس, کچھ اسٹوریاں ڈال دی, پوسٹ کیا. اس کے بعد سارا دن یا تو ہم لوگوں نے ڈے ٹائم زور تک سونا ہوتا تھا, اس کے بعد عبادات چلنا شروع ہو گئی. تو بس یہ بہت تھوڑا سا ایکسپوجر ملتا تھا سوشل میڈیا کا. سو جو لوگ بھی چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ میرے انسٹاگرام چینل پہ جو میرا سٹوریز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کی 2 سیپریٹ ہائی لائٹس بنا کے سیپریٹ کر دوں گا, مکہ اور مدینہ والی حج 2022 کی. وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یو کین ایکچولی ری لیو دیٹ جرنی ود می انشاءاللہ. میں ہر جگہ تو نہیں بنائی لیکن جہاں خاص طور پہ عبادات تھی, لیکن جہاں جہاں سے گزرا ہوں, ایٹ لیسٹ آئی ٹرائی ٹو cover it to the best of my ability without compromising on my عبادات. تو واپس جب میں آیا ہوں تو پتہ چلا کہ کیا کچھ ہوتا رہا, پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں. کل, اب جس طرح میں نے بتایا, پنجاب میں الیکشنز ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ڈراماز کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوسٹ شیئر کیے ہوئے تھے کہ ان میں بہت فوش کانٹینٹ آ رہا ہے اور تھنگز آر گیٹنگ کوائٹ کریزی. سو ان ڈی ایمز میں انہوں نے مینشن کیا, ڈراموں کے نام لے کے مینشن کیا کہ اس ڈرامے کی یہ تھیم تھی, اس کی وہ تھیم تھی, اور بہت زیادہ فوش کانٹینٹ, بہت زیادہ جس کو کوٹ اینڈ کوٹ بولڈ کانٹینٹ کہتے ہیں, وہ آنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے پتہ چلا کہ امریکہ کے اندر رو ورسز ویڈ کا جو کیس تھا ابارشن کا, وہ جو ہے اس کی ڈیسیجن اوور ٹرن ہوئی, اور اب جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, جس کے اوپر بہت لبرلز میں آگ لگی ہوئی ہے کہ بھئی کیوں آپ نے ہمارا ابارشن کا رائٹ چھینا اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو کمنگ بیک ٹو دا ریالٹی آف دس ورلڈ, آئی ریئلائزڈ کہ اس سے تو میں وہیں ٹھیک تھا, یعنی وہیں مکہ میں ہی ٹھیک تھا, ویئر آئی واز جسٹ ان اے سمپل ورلڈ, جسٹ ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ doing the basic necessities of life, and that's it. But واپس آ کے احساس ہوا کہ یہ دنیا میں کتنی میسڈ اپ قسم کے واقعات چل رہے ہیں. Now آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں حج کرنے کی کچھ وجوہات, اور جو لوگ بھی اس کی استطاعت رکھتے ہیں فائنینشلی یا فزیکلی, تو میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو زیادہ ڈیلے نہ کریں. آئی تھنک سب سے خوبصورت عبادت ہوتی ہے جوانی کی, اور انسان اگر اپنے ہیلتھ میں, فٹنس میں یہ کام کر لے, یہ فرض جو ہے اس کو ادا کر دے, تو دا سونر دا بیٹر انشاءاللہ. مطلب آپ اس کو زیادہ ڈیلے نہ کریں, پرولونگ نہ کریں. پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی لمبی ہے, نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پلان کیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پہلی فرصت میں جب آپ کو چانس ملے تو حج کا ارادہ کریں. اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس, اٹس این امیزنگ جرنی which I cannot stress enough کہ how epic it is. میں اس سے پہلے عمرہ کے لیے کئی دفعہ گیا ہوں, but الحمدللہ حج is a different league altogether. This is what I will say to you. And the purpose of حج, یعنی جس طرح سے حدیث میں پتہ چلتا ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی جو ایک انسان جس کا حج مبرور ہو جائے, اس کا حج ایکسیپٹیبل ہو جائے, وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل کے, جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح سے وہ شخص ہوتا ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو اس کو پھر ایک زندگی میں نیا پیج ٹرن کرنے کا موقع ملتا ہے, زندگی کو ریبوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. سو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ہائیلی اسپرچل ایکسپیرینس اینڈ ون دیٹ ول کلینز یو ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر آپ اس میں کسی فحاشی میں انگیج نہ کریں, کسی فالسہڈ میں انگیج نہ کریں, تو اٹ کین بی اے ویری امیزنگ اینڈ لائف ٹرانسفارمنگ, لائف آلٹرنگ ایکسپیرینس. آپ لوگ میں سے جو لوگ بھی میری بیک سٹوری جانتے ہیں کہ میں پہلے دین کی طرف نہیں تھا, پھر دین کی طرف آیا, اس میں بڑے ٹف واقعات گزرے لائف میں, مطلب ایکسیڈنٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, جس کے بعد پھر میں ٹرن ہوا. تو ضروری نہیں اب ہر بندہ جس نے ٹرن کرنا ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ سے ہی گزرے گا. آپ کی بھی گاڑی کی ٹکر ہی ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی. میں سمجھتا ہوں حج جو ہے نا, یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
سافٹ طریقے سے انسان کو چینج کر دیتا ہے. یعنی آپ اپنے ملک سے ایک اور ملک جاتے ہو, وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, لوگوں کو دیکھتے ہو, یو میٹ سو مینی پیپل اینڈ یو گو تھرو سو مینی ڈفرنٹ یعنی مناسک سے آپ گزرتے ہو کہ اٹ بیکمز اے لائف آلٹرنگ ایکسپیرینس. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا جو چینج کا پروسیس ہے وہ ایک پینفل ایکسپیرینس ہو, جیسا کہ میرا تھا یا بہت سارے اور لوگ جو کہ کسی دھچکے کے بعد یا کسی جھٹکے کے بعد یا کسی لائف کے بڑے دکھ اور درد کے بعد چینج ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یو. اینڈ آئی ہیو سین پیپل سبحان اللہ ڈیورنگ دس ایکسپیرینس کہ بائی دی اینڈ آف اٹ مطلب ان کی آنکھوں میں آنسو اور یعنی یقین نہیں آتا کہ کتنا لوگوں کی لائف میں چینج آتا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت پتھر دل سمجھتے ہیں ان کے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں. سو اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ اس وجہ سے بھی کرتا ہوں کہ یور پروسیس آف چینج ڈزنٹ ہیو ٹو بی سو پینفل. اٹ کین اسٹل بی سم تھنگ دیٹس اے بیوٹیفل جرنی دیٹ یو ٹیک ان دا پیتھ آف اللہ, اینڈ اس جرنی کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ایک بات جو میں نے اس دفعہ ریئلائز کی وہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے نا وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. یعنی کسی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں گرینری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت گرینری ہوگی وہاں پہ, تو مکہ میں گرینری نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو کہ جی وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوگا, کوئی سوئٹزرلینڈ آپ جا رہے ہیں جی موسم بہت اچھا ہے, لوگ مری چلے جاتے ہیں, نتھیا گلی چلے جاتے ہیں, تو مکہ کا موسم بھی اچھا نہیں ہے. اٹس ویری ہاٹ, اٹس ویری ہاسٹائل قسم کا ٹیمپریچر ہے وہاں پہ. اچھا پھر آپ بات کریں کہ جی کوئی ندیاں اور دریا بہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. یعنی اٹس ڈرائی لینڈ, ڈرائی ماؤنٹینز, بیرن ایریا ہے سارا. تو جو بندہ بھی مکہ جاتا ہے نا وہ صرف عبادت کے لیے جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور جو نان مسلم اکثر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے, بھائی آپ نے کرنا کیا, آپ یہ ٹورسٹ اٹریکشن تو ہے نہیں. مکہ میں آپ جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے وہاں جانے کی. اینڈ سبحان اللہ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ مکہ میں نہ بنایا ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں بنایا ہوتا یا نتھیا گلی میں بنایا ہوتا یا ہوائی میں بنایا ہوتا, تو پھر عبادت کیسی ہوتی؟ اللہ معاف کرے, شاید کئی لوگ ایسے ہوتے جو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لیکن پھر ڈسٹریکٹ ہو کے چلے جاتے. کوئی کہیں بیٹھا پہاڑ پہ پکنک کر رہا ہوتا, کوئی کچھ کر رہا ہوتا, اور وہ سارے گناہ کما رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آئے وہ عبادت کے لیے تھے لیکن دنیا داری میں پھر اٹریکٹ ہو گئے اور پھر دنیا کی طرف نکل گئے. تو وین یو گو ٹو مکہ یو ہیو نتھنگ ایلس ٹو ڈو ایکسیپٹ ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اور کرنا ہی کیا ہے, وہاں پہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے انسان جاتا ہے اور اپنی نیت کو خالص کرتا ہے کہ اللہ میں جا رہا ہوں تو میرے گناہوں کو دھو دے, تو میرے لیے آسانی کا معاملہ کر. کوئی آپ کا دکھ ہے, درد ہے, غم ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, وہ ساری جا کے آپ اللہ کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون دیتا ہے, آپ واپس گھر آتے ہیں. دیٹس دی یعنی اوور آل آبجیکٹو اس کا یہی ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہی کیوں چنا, پوری دنیا میں مکہ جیسے علاقے کو چنا کہ یہاں پہ بیت اللہ ہوگا جس کو لوگ ہر سال وزٹ کریں گے, جہاں پہ طواف ہوگا, سعی ہوگی, لوگ منا میں رکیں گے, مزدلفہ جائیں گے, عرفات جائیں گے. یعنی یہ سارے مقامات جو ہیں یہاں پہ لوگ گزرتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کو پکاریں گے, اس سے دعا کریں گے. سو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ایک جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی. میں نے کوشش کی, آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں سے دعاؤں کی ریکویسٹ کی مجھے سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی واٹس ایپ پہ اور آگے پیچھے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں کروں, سب کے لیے. اور کئی لوگوں کے تو میں نے نام لے کے دعائیں کی, اور آپ میں سے مطلب جتنے میرے لیے پاسبل ہوا میں نے کوشش کی کہ ان کا نام لے کے دعائیں کروں ان کے لیے. جو آپ لوگوں نے کہا تھا, چاہے میسیجز میں کہا ہو یا کہیں پہ بھی, میں نے کوشش کیا کہ میں وہ نوٹ ڈاؤن کر لوں. اور جن کو میں نہیں اس طرح سے کر سکا ان کے لیے میں نے عمومی طور پر دعا کی کہ اللہ جتنے بھی میرے دوست ہیں, احباب ہیں, عزیز ہیں, فالو کرنے والے ہیں, چاہے یوٹیوب پہ ہوں یا انسٹاگرام پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں, یا کبھی بھی انہوں نے میرا کوئی لیکچر اٹینڈ کیا ہو یا کوئی ٹاک اٹینڈ کی ہو یا مجھ سے ریکویسٹ کی ہو, کچھ بھی ہو, میں نے سب کے لیے دعا کی ہے اور پھر پوری مسلم امت کے لیے بھی دعا کی ہے. سو میں کہتا ہوں جب آپ یعنی حج کا آئی تھنک جو سینٹرل چیز ہے نا وہ دعا ہے. یعنی آپ دعا ہی تو کرتے ہو وہاں جا کے, اتنا عرصہ وہاں آپ رہتے ہو, اور سمجھے کہ آپ کی جو دعا گیم ہے نا وہ پیک پہ ہوتی ہے. یعنی آپ عرفات میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ مکہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ مدینہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ نمازوں کے پہلے جو نا دعائیں مانگ رہے ہیں, نمازوں کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ چلتے پھرتے جہاں پہ بھی ہیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور مانگے چلے جا رہے ہیں, زمزم پیتے ہیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. آل دس پروسیس از ہیپننگ. اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی آپ لوگ میرے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اٹیچڈ ہیں یا کبھی بھی اٹیچ رہے ہیں یا کبھی بھی کوئی بات ہوئی ہے,
میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں, اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ بالعموم جو ہے پوری امت کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. تو انشاءاللہ آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہ بھولوں, اور آپ لوگوں کو اپنی بہت بہت اسپیشل دعائیں جو رات کی یعنی لیٹ نائٹ تہجد میں بھی مانگی گئی ہوں, عرفات سب کو میں نے انشاءاللہ کوشش کر کے یاد کیا ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر, بیکاز لوگ بار بار پوچھ بھی رہے تھے کہ سر آپ نے کیا دعا کی کیا نہیں کی. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کم از کم یہ بتا دوں کہ جی ہاں بالکل آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے میں نے بہت ساری ڈھیروں دعائیں کی ہیں. میں خاص طور پر تھینک یو اور جزاک اللہ خیر ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا جن سے میری ملاقات ہوئی کہیں پہ بھی, چاہے مکہ میں, مدینہ میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, کہیں پہ بھی, جدہ میں, جن سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ آئی واز اوور ویلمڈ بائی دا رسپانس اینڈ فیڈ بیک. الحمدللہ ہر جگہ پہ لوگ ایسے ملے جو کہ ہمارے کانٹینٹ کو فالو کر رہے تھے, جو کہ ہمارے کانٹینٹ سے اویئر تھے, جانتے تھے ہم کیا کام کر رہے ہیں. ان لوگوں نے بہت دعائیں ہمارے لیے کی ماشاءاللہ, جو کہ میرے لیے بہت اوور ویلمنگ تھا. اینڈ ماشاءاللہ ہر نیشنلٹی کا بندہ ملا, مطلب پاکستانی تو آف کورس مجھے آئیڈیا تھا ہی, انڈیا سے ماشاءاللہ بہت لوگوں نے جو ہے نا اپروچ کیا, ملے, بات چیت ہوئی, سلام دعا ہوئی. اس کے علاوہ آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, یو ایس سے, یورپ سے, کئی مطلب یورپین ممالک سے, مطلب حتیٰ کہ افریقہ سے, کہاں سے لوگ جو ہیں سبحان اللہ ملے ہیں, اور ہمارے کانٹینٹ جو کہ دیکھتے ہیں, جو کہ اس سے بینیفٹ کر چکے ہیں. کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کی لائف چینج ہوئی ہے ہمارے کانٹینٹ سے. سو دیٹ اٹ سیلف مکہ اور مدینہ میں یہ باتیں سننا لوگوں سے, دیٹ اٹ سیلف واز ویری اوور ویلمنگ. سو جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو ٹو آل آف دوز بردرز اینڈ سسٹرز جن سے میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ان سعودیہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, جہاں پہ بھی ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے, اور آپ لوگوں سے آپ کا بھی حج جو ہے وہ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹریول ایکسپیرینس میں جو بھی مقامات ہم نے کور کیے, مدینہ, مکہ, منی, عرفات, مزدلفہ, اور پھر اینڈ میں آخری 1-1.5 دن تقریباً جدہ میں بھی رہا, اور الحمدللہ بہت سارے زبردست لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اس پوری جرنی میں نا ہر لیول پہ بہت سارے لیسنز ہیں. سو میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں آج کہ میں آپ کو ایک واقعہ اور ایک ڈیٹیل بتاؤں, بیکاز دیر آر وے ٹو مینی ٹو ڈسکرائب, بٹ آئی ول مینشن سم stories that I found very incredible. Now one thing that جو لوگ بھی جاتے ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ حج سٹوریز جو ہے نا بڑی انسپریشنل ہوتی ہیں, اور میں جب دین پہ نہیں بھی تھا تب بھی مجھے نا لوگوں کی حج سٹوری سننے کا بہت شوق تھا. فار سم اسٹرینج ریزن میں کوئی بھی حاجی آتا تھا نا تو میں نے کہتا تھا مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا. اینڈ لٹرلی میں نے اتنی کہانیاں لوگوں سے سنی ہیں آف میریکلز ہیپننگ ڈیورنگ دیئر حج ایکسپیرینس یا ڈیورنگ دیئر حج جرنی. میریکلز, لٹرلی میریکلز جن کی کوئی نہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے نہ کوئی اور سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ہوا ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ ہوا, ایکچولی تو بہت سارے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک شیئر کر رہا ہوں جو کہ میرے لیے بہت بینیفیشل تھا. اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی کیونکہ میں فلائی کر کے یہاں سے اسلام آباد سے سب سے پہلے مدینہ گیا, اور جب مدینہ میں پہنچا تو لٹرلی Day 2 پہ میرے دانت کی ایک فلنگ ہے وہ نکل آئی. اینڈ وہ فلنگ جب نکل آئی تو اس سے ہوا یہ کہ اب ایک کیوٹی ایکسپوز ہوئی ہے. اب اس میں ٹھنڈا اور گرم اتنا سخت پینفل تھا وہ, کیونکہ فلنگ نکلی ہے تو اب وہ ظاہری بات ہے نیچے جا کے وہ چیز ایکسپوزڈ ہے. اور واللہ آئی ایم ناٹ اے ڈینٹسٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز, بٹ وٹ ایور اٹ واز ویری پینفل. اور مجھے پتا تھا کہ اب اس کی ری فلنگ کرانی پڑے گی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا, شاید کوئی انفیکشن نہ ہو گیا ہو یا کوئی پرابلم نہ, کیونکہ رات کو جب میں لیٹتا تھا نا تو مجھے اتنی زیادہ ایک تھرابنگ پین ہوتی تھی یہاں پہ کہ اٹ واز ویری انبیئریبل. مطلب لٹرلی دس از Day 2 آف می ان مدینہ, اور ایک پینفل ایکسپیرینس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی وائف سے کہیں کہ وہ آپ کا نا دانت کا ذرا ویڈیو بنا کے تو مجھے سینڈ کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے پھر ان کو خیر ویڈیو بنا کے بھجوایا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو معاملہ سیریس ہے, آپ اس کو سون ایز پاسبل یہ چیزیں کریں, اس کو آپ علاج کروائیں, ڈاکٹر جو یہاں پہ ہیں ڈینٹسٹ ان کے پاس جائیں, چیک اپ کرائیں یہ وہ, اور اس کا پروسیس ایسے ہوگا. لیکن آج کل چونکہ حج سیزن ہے وہ لوگ بھی اوور ویلمڈ ہیں, ان کے پاس بھی لوگ بہت زیادہ ہیں, اور آپ کو ہو سکتا ہے ویٹ بہت کرنا پڑے, یہ سارا معاملہ اور مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے. اب میں سن رہا ہوں یہ ساری باتیں, میں نے کہا یا اللہ, میں نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میں یہاں پہ عبادت کرنے آیا ہوں, میں یہاں پہ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے نہیں آیا, میں یہاں پہ کسی اور کام کے لیے نہیں آیا. یا اللہ یہ ایک مشکل یا مصیبت یا پریشانی خواہ پیدا ہو گئی ہے, اور مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ مجھے زمزم پینا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ زمزم جو ہے وہ اسی چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیا جاتا ہے. زمزم اسی چیز کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے. سو آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے چہرے کو نور سے منور فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو یہ پھر اسی چیز کے لیے. اگر آپ کہتے ہو یا اللہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ تو مجھے ایک مکمل شفا کامل عاجل عطا فرما, تو وہ اسی کے لیے. اینڈ آئی نو کینسر پیشنٹس ہو ہیو بین کیورڈ ود زمزم,
وداؤٹ ایگزیجریشن. پیپل ہو ور سفرنگ فرام کینسر, جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ بس رائٹ آف ہے, آپ کے پاس مہینہ یا 2 مہینے, الحمدللہ وہ کنوکشن کے ساتھ, یقین کے ساتھ پینا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نبی کی بات سچ ہے, نبی نے جب کہا ہے کہ زمزم میں شفا ہے تو ہے, تو اس کے ساتھ پیا, الحمدللہ ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. میں نے کیا کیا, میں نے زمزم کا پانی لیا, وہاں تو ہر جگہ زمزم مل رہا ہوتا ہے, مطلب اٹس لائک ریڈلی اویلیبل ایوری ویئر. سو میں نے زمزم سے پہلے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ یہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ جو بھی میرے اورل مسائل چل رہے ہیں, ڈینٹل مسائل چل رہے ہیں, یا اللہ ان کو کمپلیٹلی کیور کر دے, کمپلیٹلی شفا دے دے مجھے, تاکہ میں آرام سے سکون سے تیری عبادت کر سکوں جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں. آپ یقین کریں, میں نے ایک سپ لیا زمزم کا, میں نے تھوڑی دیر اس کو منہ میں رکھا پانی کو تاکہ وہ کیوٹی تک پہنچ جائے, پھر میں نے سوالو کیا, پھر میں نے دوبارہ پانی منہ میں ڈالا, تھوڑی دیر منہ میں رکھا, پھر سوالو کیا, پھر دوبارہ کیا, تین سپس میں اس کو پیا, قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ آخر میں. اینڈ آئی سویئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, واللہ العظیم, فرام دیٹ مومنٹ آن نو ڈینٹل پین واٹ سو ایور, ابھی تک سیٹ ہوں, نو ایگزیجریشن. وہ دانتوں کی تکلیف ایسی گئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ واپس نہیں آئی, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی شدید پین تھی. اینڈ آئی نیو کہ اس کے لیے اب مجھے بڑے چکر لگانے پڑ جائیں گے, اور پتہ نہیں کون سی میڈیکیشن اور اینٹی بایوٹکس اور پتہ نہیں کیا کچھ ریکمینڈ کرتے کہ جی انفیکشن ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. الحمدللہ آل آئی ہیڈ واز زمزم اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ دس اسٹرانگ دعا وتھ کنوکشن. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یعنی میں اگین میرا پلان تو یہ تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ بہت لمبا سیشن نہیں کروں گا, جس طرح مولوی ود ایٹیٹیوڈ میں ہم لوگ کبھی کبھار 1.5 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے. آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ بریف, بٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو سم اسٹوریز ایٹ لیسٹ, جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ واٹ از دا پاور آف دعا, اینڈ اسپیشلی زمزم کی کیا پاور ہے. عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے عالم بھی تھے, امام بھی تھے, مجاہد بھی تھے, وہ زمزم پینے سے پہلے پتہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے یا اللہ میں آج زمزم پی رہا ہوں تاکہ تو میری پیاس قیامت کے دن بجھا دینا, جس دن ہر انسان پیاسا ہوگا سوائے وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ہر انسان پیاسا ہوگا, سورج قریب آ چکا ہوگا, اور جو لوگ حوض کوثر سے پئیں گے کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ. تو عبداللہ بن مبارک زمزم دنیا میں پیتے تھے اور دعا آخرت کی کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیاس بجھا دینا. سو زمزم اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں نے زمزم پی کے بھی بہت دعائیں کی, اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے میں نے زمزم پی کے بھی دعائیں کی کہ اللہ ہمارے جو لوگ بھی فالو کرنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہمارے کانٹینٹ سے بینیفٹ کر رہے ہیں, اور پوری مسلم امت کے لیے دعائیں کی. سو الحمدللہ تعالیٰ ہماری ساروں کی دعائیں قبول فرمائے. اس جرنی میں بہت سارے امیزنگ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ام القریٰ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بات کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنے کا موقع ملا, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا, پاکستان کے حالات سے ان کو اویئر کرنے کا موقع ملا. بہت سارے ماشاءاللہ اسکالر سے ملاقات ہوئی, امیزنگ پرسنالٹیز. شیخ وسیع اللہ عباس جو ہیں بہت بہت بڑے عالم دین ہیں, اور میں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ پہ, غالباً انسٹاگرام پہ بھی یہ بات لکھی تھی کہ ہی از ون آف دا لاسٹ گریٹسٹ اسکالرز الائیو. اینڈ سم پیپل آسک وائی یو سیئنگ لاسٹ گریٹسٹ, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے پائے کا یا ان کی نالج کے علماء جو ہے نا اب بہت کم رہ گئے, جن کا اتنا زیادہ علم ہے اور اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے. علماء ہیں, بہت سارے علماء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہو, مسلم امت ابھی بھی علماء سے بھری ہوئی ہے, لیکن جو کبار علماء ہیں نا, جو بہت بڑے علماء ہیں, یعنی جن کا لیول آف نالج از امینس ماشاءاللہ, اور جن کا ایئرز آف ایکسپیرینس ہے, 50 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے دین کے کام کے ساتھ جو منسلک ہے, وہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہے نا بہت تھوڑے رہ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ نالج جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں اٹھا لیا جائے گا, بلکہ اٹ ول بی ٹیکن اوے بائی دا ڈیتھ آف اسکالرز. نالج ول ناٹ بی ٹیکن, ایک دن نالج تھا ایک دن اٹھ گیا, دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, نہیں, نالج اٹھے گا بائی دا ڈیتھ آف اسکالرز. ون بائی ون دا اسکالرز, دا گریٹ اسکالرز ول ڈائی, اینڈ پھر کیا ہوگا, پھر جاہل لوگ آ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ باتیں بتائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. سو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام علماء کے لیے. اس کے علاوہ شیخ عزیر شمس بہت بہت بڑے ماشاءاللہ حافظ اللہ, بہت بڑے عالم دین ہیں, جن کا جو گرپ ہے وہ اینشنٹ مینوسکرپٹس پہ, خاص طور پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ابن القیم کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اتھارٹی ہے اس وقت مسلم امت کے اندر, اینڈ ہی از اے جیم آف اے پرسن. شیخ عاصم الحکیم سے ملاقات ہوئی, اگین ماشاءاللہ بہت زبردست عالم دین ہے. مفتی طارق مسعود کے ساتھ بات ہوئی, ان کے ساتھ انٹرویو ہوا, بہت مزیدار گپ شپ والی سیٹنگ رہی ان کے ساتھ. اس کے علاوہ قاری اور شیخ جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ غیلان جو مدینہ سے ہیں ماشاءاللہ, بہت زبردست قاری ہیں,
اور وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے ماشاءاللہ. بہت جینٹل آدمی ہیں, بہت خوش اخلاق آدمی ہیں, بڑے پیارے انسان ہیں. ان سے ملاقات ہوئی, اور اسی طرح سے بہت سارے اور لوگوں سے بھی. اینڈ یہ تو میں بات کر رہا ہوں علماء سرکل کے اندر جن لوگوں سے ملاقات ہوئی. جنرل پبلک میں بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہ ملے ڈفرینٹ واکس آف لائف سے, اور ہر بندہ اپنی اسٹوری لے کے آیا ہے. ہر بندے کی اپنی کہانی ہے, ہر بندے کی اپنا ایک لائف جرنی ہے, لائف ایکسپیرینسز ہیں. اور اس حج ایکسپیرینس میں ان کی لائف میں کیا کچھ ہوا ہے, یہ سننا ہی بہت بڑا موٹیویشنل تھا ہم سب کے لیے, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقام پہ لا کے جوڑ دیا. میں یقین جانیے, میں جب یہاں سے گیا ہوں حج کے لیے, میری کوئی نیت اور ارادہ نہیں تھا کہ میں وہاں جا کے لیکچر دوں گا, ٹاکس کروں گا, کوئی بھی ایسا موڈ نہیں تھا. لٹرلی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گو اینڈ ورشپ اللہ اینڈ دیٹس اٹ. بٹ ڈے 1 پہ نا جب میں مدینہ پہنچا ہوں, میں نے دعائیں شروع کر دی کہ اللہ اس ایکسپیرینس میں نا ایسے ایسے لوگ ملوا دے, ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے جن سے نا ہمارا جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں مزید اس کو تقویت ملے, مزید اس میں بہتری ہو, مزید خیر کا کام پھیلے, اور نوجوانوں کے ساتھ جو ہم خاص طور پہ کام کر رہے ہیں اس میں مزید امپروومنٹ ہو, اور ایسے نیک بندے ہمارے ساتھ جوڑ دے جو اس کار خیر میں شریک ہو جائے ہمارے ساتھ. اور الحمدللہ دا مومنٹ آئی میڈ دیٹ دعا, اس کے بعد فوراً سے انسٹنٹینیسلی آئی اسٹارٹڈ میٹنگ پیپل لیفٹ اینڈ رائٹ جو ماشاءاللہ ہمارے اس کاروان کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ انوائٹ کیا کہ جی آپ یہاں پہ آ کے ٹاکس دیں, یہاں پہ آ کے ٹاکس دیں, ہمارے خیمے میں آ جائیں, ہمارے خیمے میں آ جائیں. سو آئی ڈونٹ نو, آئی لاسٹ کاؤنٹ کتنی میں نے ٹاکس دی ہیں, بٹ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ٹاکس ہوتی رہی ہیں, 2 کبھی 3 بھی, اور ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی, ساتھ اللہ کی عبادت بھی چل رہی ہے. یہ سارا کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا. تو میرے لیے تو یعنی بہت کم سلیپ ملی ہے مجھے, مطلب تھرو آؤٹ دا جرنی آئی واز دیئر فار اباؤٹ آلموسٹ 24-25 days, اور اس 24-25 دن میں بہت کم ٹائم ملا ہے سونے کے لیے, اور بہت زیادہ ٹائم ملا ہے یا تو دعوت کرتے ہوئے, یا علماء سے ملتے ہوئے, ان سے سیکھتے ہوئے, یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے. اور آئی تھنک اس سے اور اوپر انسان کیا چاہتا ہے. واٹ اے بیوٹیفل لائف دس از. بٹ وین یو کم بیک ٹو ریالٹی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار, اب میرے کام ختم نہیں ہوا, ابھی تو بہت سفر لمبا پڑا ہے, آئی کین جسٹ ریلیکس ناؤ, ابھی بہت سارا کام رہتا ہے, اور ابھی ہم نے بہت سارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جانا ہے, خیر کی بات پہنچانی ہے, اور بہت سارے ویڈیوز شاید ابھی بھی بنانے رہتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس کریٹ کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پازیٹیولی خیر کی طرف لے کے جانا. سو یہ ابھی دا جرنی از لانگ, بٹ ان شاء اللہ آئی ایم گلیڈ ٹو ہیو میٹ آل آف دیز ونڈرفل پیپل. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. میں گیا تو الشغف گروپ ہے ملتان سے, ان کے ساتھ گیا تھا, لیکن آگے جا کے الرحم والوں نے ہائی جیک کیا. اس کے بعد ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یونیورسل برادرز کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ جا کے ملا. یہ ڈفرینٹ حج آپریٹرز ہیں, کاسموس والوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا, شامکو والے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے انوائٹ کیا. سو آئی واز اسپوائلڈ فار چوائس. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ جہاں جہاں پہ جا رہے تھے, جو ڈفرینٹ گروپس آئے ہوئے تھے, دے وانٹڈ کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمارے ساتھ آ جائیں. اینڈ لٹرلی آئی واز اسپوائلڈ فار چوائس. مطلب اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اتنے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, اور اتنے خیر والے لوگ جو اتنا دل میں ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں, جو خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزائے خیر دے. سو آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود یو ایز ویل. ایک اور چیز جو میں تھوڑا سا فنی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یس آئی ایم این ایکسٹروورٹڈ پرسن, اینڈ میں جب ٹاکس کرتا ہوں ویڈیوز وغیرہ تو آئی ایم ویری اوپن اینڈ یعنی کھل کے, یعنی کھلا ڈلا سے انسان ہوں, سب سے اوپنلی بات کرتا ہوں. لیکن دیر از اے پرائیویٹ سائڈ ٹو می ایز ویل. مطلب میں جہاں پہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہے وہاں پہ انٹروورٹ سائڈ بھی میری بڑی اسٹرانگ ہے. اسی لیے میں اکیلا بھی موٹر سائیکل پہ نتھیا گلی نکل جاتا ہوں, جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹائم آن مائی اون. بس اکیلے میں اللہ کی عبادت کرنا, اکیلے میں ٹائم اسپینڈ کرنا, اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنا, ڈی ٹاکس کرنا اپنے آپ کو. اسپیشلی جب رات کو سونے کی بات آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پرائیویٹ اسپیس مل جائے جہاں پہ میں آرام سے ریسٹ کر سکوں, تاکہ اگلے دن کے لیے میں ریچارج ہو جاؤں. کیونکہ اگر پرائیویسی نہ ہو تو پھر ایون سوتے وقت تک لوگ سوال و جواب کرتے رہتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ یار سارا دن سے یہی چل رہا ہے, تو پھر رات کو سوتے وقت بھی یہی ہو رہا ہے. تو جب میں وہاں پہنچا ہوں مینا میں, تو الحمدللہ کیمپس جو ہوتے ہیں وہ تو اس میں آپ کے ساتھ شیئرنگ اکوموڈیشن ہوتی ہے. وہاں پہ کبھی کسی کیمپ میں 12, کسی میں 30-35 لوگ بھی ہوتے ہیں. مزدلفہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں, عوام کا سمندر سو رہا ہے. ایسے کوئی کسی کو قالین ملا ہوا ہے, کوئی بیچارہ گتوں پہ ہی سو رہا ہے, کوئی کچھ کسی چیز پہ سو رہا ہے. یعنی یو آر سلیپنگ انڈر دا اسکائی. اینڈ الحمدللہ ایون ان دیز انوائرمنٹس, جو کہ نارملی میرے لیے اٹس آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون, being with so many people and sleeping under the sky and all of this stuff, merely this is me out of my comfort zone. Like alhamdulillah, I think I was one of the first people to fall asleep. مزدلفہ میں I got knocked out. حالانکہ پکی زمین پہ ہم لوگ, جو پکی زمین نیچے پیبلز تھے اس پہ قالین بچھا ہوا تھا, اس پہ ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے, اور I fell asleep immediately.
الحمدللہ کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. پھر صبح اٹھے, پھر فجر کے ٹائم پہ نمازیں پڑھی. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع دیا کہ ماشاءاللہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ گیا الحمدللہ وہاں پہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھانا لوگوں کو. یہ بھی میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک تو ان پیاری جگہوں پہ, ان مقدس جگہوں پہ درس دینے کا موقع ملا, اس کے ساتھ ساتھ جماعت کرانے کا موقع ملا. کہیں پہ ظہر کی کرا رہے ہیں, کہیں پہ عصر کرا رہے ہیں, کہیں مغرب, کہیں عشاء, کہیں فجر کرا رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک دفعہ نہیں بار بار ملا. سو آئی فیلٹ سو ہمبلڈ. میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے واللہ العظیم. آئی کی ناٹ ایکسپلین ان ورڈز واٹ آئی فیل اور واٹ آئی فیلٹ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دل کی کیفیت انسان کی کیا ہوتی ہے. اینڈ بلیو می اٹس سم تھنگ دیٹ آئی کی ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. وہ بس پھر کبھی موقع ملا تو شاید مے بی ونس آئی ہیو گیدرڈ انف strength to talk about it, once I'll do it inshallah. لیکن ابھی اس وقت I'm too emotional to even think about it. But اللہ کا بہت بہت کرم ہے. ان شارٹ یہ بات ہے, بس اللہ کا بہت کرم ہے. فائنلی میں یہ کہوں گا آپ سے کہ one thing that also stands out when you're doing this journey is کہ you find so many people جو پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان, یعنی ہم پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو انڈیا میں رہتے ہیں, جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, ان کو لگتا ہے بس مسلمان یہی ہوتے ہیں. بٹ جب آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے کہ افریقن مسلمان بھی ہوتے ہیں, چائنیز مسلمان بھی ہوتے ہیں, فلپینس کے مسلمان بھی ہوتے ہیں, انڈونیشیا کے بھی ہوتے ہیں, رشین اسٹیٹس جو ہیں جس طرح ازبکستان اور قازقستان اور ترکمانستان اور ٹرکی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, یورپ, مطلب میسیڈونیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. مطلب پلیسز یو ہیو ایون ہرڈ آف. لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور سارے اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. سارے وہاں پہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگ رو کے دعائیں کر رہے ہیں, ہر رنگ اور نسل کا بندہ. کوئی رو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے گڑ گڑا کے. اور میں ان کو دیکھ کے پتہ کیا دعا کرتا تھا, کہتا تھا یا اللہ ان کی دعائیں قبول کر دے, یا اللہ ان کی دعائیں قبول کر دے. جو تیری بارگاہ میں اتنے رو کے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے. سو سبحان اللہ, اٹس این اوور ویلمنگ ایکسپیرینس. اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمس بہت بڑی تعداد میں 2 بلین مسلمس ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اگر ایک اکٹھے ہو جائیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بٹ جانا, فرقوں میں نہ بٹ جانا. سو وہاں پہ جا کے نا آپ کو ریئل پتہ چلتا ہے کہ مسلم امت کہاں کھڑی ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو جو ہے وہ جوڑے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ میں نے دعا کی ہے نا, وہ میں نے کی ہے ہمارے لیڈروں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لیڈر عطا فرمائے. پوری مسلم امت میں, تمام مسلم ممالک میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لیڈر عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے علماء یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو سب سے اچھی دعا آپ کر سکتے ہو نا, وہ اپنے لیڈروں کے لیے, بجائے کہ ان کو کوسنے اور گالیاں نکالنے کہ آپ دعا کرو. کیونکہ اگر وہ بندہ چینج ہو گیا تو جو خیر وہ لے کے آئے گا نا, وہ پوری قوم پر, ملک پر خیر آئے گی. اور اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو وہ کرپشن بھی ساروں پہ آئے گی. تو اپنے لیڈروں کے لیے دعا کرنا جو ہے نا, وہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے, ان کے دلوں میں لوگوں کا دکھ اور درد ڈال دے, ان کو اخلاص ان کے دل میں پیدا کر دے, ان کو تمام قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھ, ان کو کبھی بھی وہ کام نہ کرنے دے جو تیری نافرمانی والے ہیں, ان کو کبھی بھی کفار اور مشرکین اور منافقین کی صف میں نہ ڈالنا, نہ ہی ان کا الائے بنانا ان کو کہ یہ ان کے ساتھ یاریاں لگا دیں اور اپنوں کو برباد کر دیں. تو اپنے لیڈرز کے لیے نا خاص طور پہ دعا کرنا. اور میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے اب آپ حج پہ جا کے دعا کریں گے, آپ اپنے گھروں میں دعا کر سکتے ہیں. آپ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھیں, آپ تب دعا کریں. آپ نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کریں. آپ بارش ہو رہی ہو تب دعا کریں. جب آپ کو, اگر آپ مسافر ہیں, سفر کریں, تب دعا کریں. کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, دعا کریں. سو میک شیور کہ آپ اپنے لیڈرز کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتری کا معاملہ کرے. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر اے فیو بریف ایکسپیرینسز ود یو. اور میں بس آپ کو اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم لوگ سارے جو ہے وہ مل کے اس دین کی خدمت والا کام کریں. یہ نہ دیکھیں کہ جی فلانے نے ہمیں کچھ دیا نہیں دیا, فلاں ہوا نہیں ہوا, چھوڑ دیں ساری باتیں. آپ اپنی جو فکر ہے نا وہ اللہ کے دین کو بنا لیں کہ اللہ کا دین جو ہے یہ میری فکر اور سوچ ہے. یقین جانیے اگر آپ یہ کر پائے, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکریں دور کر دے گا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے,
اور بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں کہ جو شخص بھی جو ہے وہ اپنی فکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو اپنی فکر بنا لیتا ہے کہ میری ٹینشن یہ ہے کہ اللہ کا دین کب غالب آئے گا، میری ٹینشن یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف کیسے جائیں گے، کیسے اٹریکٹ ہوں گے، لوگ کیسے جو ہے ان کو میں انسپائر کر سکتا ہوں، موٹیویٹ کر سکتا ہوں، کیسے میں ان کو دین کی طرف لا سکتا ہوں اور خود کیسے پریکٹس کر سکتا ہوں. اگر یہ آپ کی فکر ہے تو باقی ساری ٹینشنیں آپ کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان کا خیال کرے گا. اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس دس ان مائی لائف all throughout. I cannot even begin to explain how much Allah subhanahu wa ta'ala takes care of you. میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی کسی بھی مصیبت مشکل پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو لوگ بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ بھی حاجی خاص طور پہ واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا فلو وغیرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیوریٹس میں سے چن لے، اپنے نیک ترین بندوں میں سے چن لے. ہم چھوٹی دعا نہیں مانگیں گے کہ اللہ بس ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں پھینک دے جنت کے. نہیں، ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنے فیوریٹس میں سے چن لے، جو تیرے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، بس ان میں ہمارا بھی شمار کر لے اور تو ہم سے بس راضی ہو جا. بس اللہ راضی ہو گئے تو سمجھیں یو آر سیٹ فار لائف. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہمیں اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر لے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ گائز آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.